अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, तमाम किस्म की आला तारीफ़ात, तहमीदात व तमजीदात मालिक कायनात की ज़ात गिरामी के लिए लाइक ज़ेबा हैं कि जिस मालिकुल मुल्क ने अकेले ये सारी कायनात को पैदा किया और वह अकेला इस कायनात का माबूद मसजूद अल्लाहुल ग़ुयूब है। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हूँ उस हस्ती अक़दस व मुक़द्दस पर कि जिनका नाम नामी इसमें गिरामी मुहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नाज़रीन, आज 2-3 सवालात के जवाबात देंगे। मुख्तसर से 3 सवालात हैं, उनका जवाब दिया जाएगा, क्योंकि बज़ाहिर तो ये सवालात छोटे लगते हैं, लेकिन हकीकत में एहतियात के लिए इन चीज़ों का होना ज़रूरी है और इन चीज़ों को समझना, इन चीज़ों का इल्म होना इंतहाई ज़रूरी है। तो इसमें एक सवाल ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस चीज़ के साथ रोज़ा इफ्तार करते थे, यानी किस चीज़ के साथ रोज़ा इफ्तार करना सुन्नत है। और दूसरा सवाल ये है कि रोज़ा इफ्तार करने का सही वक्त कौन सा है। और तीसरा सवाल है, अगर बंदा खाना खा रहा है और उधर से अजान हो जाए तो क्या करे, फौरन तर्क कर ले या कुछ खा ले। इन तीनों सवालात के इंशाअल्लाह जवाबात मुख्तसर से वक्त में आपकी खिदमत में पेश करेंगे। रब्बे ज़ुल जलाल हमें हक व सच बात करने की तौफीक अता फरमा। असल में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, मुस्नद अहमद के अंदर यह हदीस मुबारका है कि सैयदना अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने ताजदार कायनात जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना। आप फरमा रहे थे कि जिस शख्स ने रमज़ान के रोज़े रखे और इसकी हुदूद व क़ुयूद को पहचाने और जिन चीज़ों से बचना चाहिए रोज़े के दौरान उन चीज़ों से बचे, तो उसके साबका गुनाहों का कफारा बन जाएगा। यानी कि रमज़ान मुबारक के रोज़े रखे और रमज़ान मुबारक के रोज़े की हुदूद व क़ुयूद की को पहचाने और जिन चीज़ों से रोज़े के अंदर बचना ज़रूरी है उन चीज़ों से बचे, तो उसके लिए ये साबका गुनाहों का कफारा बन जाएंगे। तो इसलिए हम इंसान को, रोज़ेदार को, अहले ईमान को इन चीज़ों का इल्म हासिल करना इंतहाई ज़रूरी है, ताकि हम मालिक कायनात की रज़ा के लिए जो हमने रोज़ा रखा उसको सही मानों में पाए तकमील तक पहुंचा सके। और दूसरी बात यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक बात यह भी कही गई कि क्या नमक के साथ रोज़ा इफ्तार करना सुन्नत है। ऐसी कोई दलील अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से नहीं मिलती। अलबत्ता रोज़ा इफ्तार करने के लिए किसी चीज़ का होना शर्त नहीं है कि मिसाल के तौर पर यह कहा जाए कि फलां चीज़ के साथ ही रोज़ा इफ्तार किया जाएगा तो फिर रोज़ा इफ्तार होगा, ऐसा नहीं है। बल्कि रोज़ा जो है किसी भी चीज़ के साथ इफ्तार करना हलाल चीज़ के साथ जायज़ है, जो भी आपके पास मुयस्सर हो। तो इसमें एक चीज़ का ख्याल ये ज़रूर है, मेरे ख्याल में पूछने वाले का मकसद ये है कि ताजदार कायनात जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल मुबारक क्या था। क्योंकि अरब के अंदर खजूरें तो बहुत ज़्यादा थी, आज भी हैं, और वहां ज्यादातर लोग रोजा खजूर से इफ्तार करते थे
اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تازہ کھجوروں کے ساتھ روزہ افطار کرتے تھے، اور اگر آپ علیہ السلام کو تازہ کھجوریں میسر نہ ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خشک کھجوروں کے ساتھ بھی روزہ افطار کر لیتے تھے، اور اگر خشک کھجور بھی میسر نہ ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پانی کے ساتھ روزہ افطار کر لیتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ آپ علیہ السلام کا معمول زیادہ اسی کے ساتھ تھا۔ باقی آپ کسی چیز کے ساتھ بھی جو آپ کے پاس حلال چیز میسر ہو اس سے روزہ افطار کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر روزہ کھجور کے ساتھ کریں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ اس میں محبوب کبریا کا معمول بھی تھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ طاقت کے اعتبار سے بھی، صحت کے اعتبار سے بھی مقوی ہے، اور یہ روزے دار کے لیے فائدہ مند ہے۔ اس سے بہتر ہے روزہ افطار کیا جائے اگر کسی کو میسر ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ روزہ افطار کرنے کے لیے وقت کے اندر جلدی کرنے کا حکم دیا ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ بھائی نے یہ پوچھا ہے کہ روزہ کا افطار کرنے کا صحیح وقت کون سا وقت ہے؟ تو اس کے بارے میں یہ بات یاد رکھیں کہ روزے کا جب ٹائم ہو جائے، جب وقت ہو جائے تو بلا وجہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ روزہ افطار کرنے میں بندہ تاخیر نہ کرے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، سنن ابی داؤد کے اندر یہ حدیث مبارکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ تاجدار کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دین ہمیشہ غالب رہے گا جب تلک لوگ افطار کے اندر جلدی کرتے رہیں گے۔ دین ہمیشہ غالب رہے گا جب تلک لوگ افطار میں جلدی کریں گے، کیونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہود و نصارہ دیر سے روزہ افطار کرتے ہیں، تاخیر سے روزہ افطار کرتے ہیں، اور تمہیں روزہ جلدی افطار کرنا چاہیے۔ اور دوسری حدیث پاک کے اندر جامع ترمذی، یہ سنن ابی داؤد کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اور جامع ترمذی کے اندر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی بیان کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے محبوب بندوں میں سے وہ محبوب بندہ ہے، میرے بندوں میں وہ مجھے محبوب ہے کہ جو روزہ جلدی افطار کرتا ہے۔ روزہ جلدی افطار کرنے کا مطلب کوئی غلط نہ لے لے کہ وہ وقت سے پہلے ہی افطار کر کے بیٹھ جائے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ جب روزے کا وقت ہو جائے تو تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ چنانچہ حدیث پاک کے اندر صحیح حدیث مبارکہ کے اندر بھی، بخاری شریف کے کتاب الصوم کے اندر بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ سیدنا سہل ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اس وقت تک بھلائی پر رہیں گے، بھلائی اور خیر پر قائم رہیں گے جب تک کہ وہ روزہ جلد افطار کرتے رہیں گے۔ اس لیے یہ صحیح البخاری کے اندر حدیث مبارکہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لوگ خیر و بھلائی پر رہیں گے جب تک کہ جلد روزہ افطار کرتے رہیں گے۔ اس لیے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جب روزے کا وقت ہو جائے تو جلد افطار کرنے کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ اس لیے ہمیں بھی وقت ہو جانے پر ہی روزہ فوری طور پر افطار کر دینا چاہیے، کیونکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہی ہمارا عمل ہوگا تو ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں گے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ افطار کروانے کی بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا روزے کی فضیلت، افطار کروانے کی فضیلت بیان فرمائی۔ محبوب کبریا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب جو بندہ کسی مسلمان بھائی کا
روزے دار کا روزہ افطار کرواتا ہے، اس بندے کو، افطار کروانے والے کو اتنا اجر ملے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے، اور روزے دار کے اجر میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں کی جائے گی، اس کو بھی پورا پورا روزے کا اجر اور بدلہ دیا جائے گا۔ اس لیے روزہ افطار کرواتے رہا کریں، اگر موقع میسر آئے، جتنی گنجائش بھی ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کا روزہ افطار کروانے میں اجر و ثواب سمجھتے ہوئے ایسا کام کرنا چاہیے۔ اور رہی یہ بات، یہ جامع ترمذی کی حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو روزہ افطار کرنے کا وقت بتایا، صحیح البخاری کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جب مشرق کی طرف سے رات کی سیاہی آ جائے اور دن مغرب کی طرف چلا جائے، وغربت الشمس فقد افطر الصائم، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب روشنی یعنی کہ مغرب مشرق کی طرف سیاہ دھاری آ جائے، مشرق کی طرف آ جائے، سیاہی آ جائے، نمودار ہو جائے، اور دن جو ہے وہ مغرب کی طرف چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے، تو افطاری کا وقت ہو گیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے فرمان کے مطابق، صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ کے مطابق، کہ اللہ کے نبی پاک علیہ السلام نے جب دن چلا جائے، رات آ جائے، جب سورج غروب ہو جائے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس وقت روزہ افطار کر لو، اور یہی صحیح وقت ہے روزہ افطار کرنے کا۔ اور اگلے سوال کی طرف ہم جاتے ہیں۔ اگلا سوال یہ تھا کہ کیا روزہ جو ہے رکھتے وقت بندہ کھانا کھا رہا ہے، ادھر سے اذان ہو جائے تو کیا کرے؟ اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا فرمان مبارک سنن ابی داود کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کے ہاتھ کے اندر برتن ہو اور اذان ہو جائے تو فرمایا اس وقت تک برتن کو ہاتھ میں سے نہ چھوڑے جب تک کہ وہ اپنی حاجت کو پورا نہ کر لے، یعنی اس کے ہاتھ میں جو پلیٹ ہے، جو کھانا ہے، جو کھا رہا ہے، اس کو کھا لے، اپنی حسب ضرورت جلدی جلدی کھا لے، اس دوران اس کی اجازت ہے، حاجت پوری کرنے کے بغیر وہ نہ چھوڑے۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں، اس بات کو وتیرہ نہ بنائے کہ ہمیشہ کے لیے جب بھی کہے کہ اذان شروع ہوگی تو کھانے پینے کا وہ آغاز کرے گا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب کبھی کسی موقع پر بندہ دیر سے اٹھا ہے اور جلدی سے وہ اس نے کھانا ابھی شروع کیا، ہاتھ میں برتن لیا ہے، فوراً اذان ہو گئی، تو جلدی سے اسے پانی وغیرہ پی لینا چاہیے اور کھانا وغیرہ کھا لینا چاہیے۔ اس کی گنجائش سنن ابی داؤد کے اندر اس حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا برتن کو ہاتھ سے نہ چھوڑے حتیٰ کہ اپنی حاجت کو پورا کر لے، لیکن ایسی چیز کو ہمیشہ کے لیے وتیرہ نہیں بنانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں مسائل رمضان مبارک کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔